नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़हल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफ़सिदू फ़िल अर्दि व तुक़त्तिऊ अर्हामकुम उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाहु फ़असम्महुम व अअमा अबसारहुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हाज़िरीन गिरामी, अल्लाह जल्ल मजदहू का फ़ज़ल व एहसान है कि उसने हमें अपने हबीब मुकर्रम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से हमारे लिए बेशुमार आसानियाँ फ़रमाईं, बेशुमार रहमतें और बरकतें फ़रमाईं। पिछले जुमातुल मुबारक में हमने यज़ीद के सियाह कारनामे बयान किए थे। उनमें से चंद एक चीज़ों का हमने ज़रूरी तौर पर ज़िक्र किया था। आज के जुमातुल मुबारक में इंशाअल्लाह इसी हवाले से बात को आगे बढ़ाएंगे और यज़ीद पर लानत का जवाज़ जो है इस मसले पर बात करेंगे। इसमें कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए कि अहले बैत पाक की मोहब्बत जो है वो ईमान का हिस्सा है, ईमान की बुनियाद है और अहले बैत पाक की मोहब्बत के बग़ैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है। और जब हम सानहा करबला को देखते हैं और अहले बैत अतहार पर यज़ीद के जुल्म व सितम को देखते हैं तो फिर अहले बैत पाक का एहतराम अदब तो शायद बहुत दूर की बात रह जाती है। अहले बैत पाक के नफूस कुदसिया का कत्ल किया जाना, उनके जिस्मों पर घोड़े दौड़ाना, उनके खैमों को आग लगाना, उनके सरों को काट कर नेज़ों पर बुलंद किया जाना और उनको कूफा के बाज़ारों में फिराया जाना, फिर दमिश्क के बाज़ारों में फिराया जाना, ये इतना बड़ा जुल्म, इतनी बड़ी सफाकियत और बर्बरियत है कि इसको किसी भी तौर पर इसका जवाज़ तलाश नहीं किया जा सकता। तो आज के जुमातुल मुबारक में हम इंशाअल्लाह मुख्तसर तौर पर कुरान और सुन्नत की रोशनी में और फिर कुछ आइमा कराम के अक़वाल की रोशनी में इस मौजू पर बात करेंगे कि यज़ीद पर लानत किस तरह की जा सकती है, उसका जवाज़ क्या है। तो सबसे पहले सूरा मुहम्मद की दो आयतें, आयत नंबर 22 और 23 पढ़ी गई, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि बस ए मोमिनो, तुमसे यही तवक्को है, मुनाफ़िकों को एड्रेस किया गया। फ़हल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफ़सिदू फ़िल अर्दि व तुक़त्तिऊ अर्हामकुम। बस ए मुनाफ़िको, तुमसे यही तवक्को है कि अगर तुम्हें ज़मीन में हुकूमत हासिल हो जाए तो तुम ज़मीन में फ़साद ही बर्पा करोगे और अपने करीबी रिश्तों को तोड़ डालोगे। उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाहु फ़असम्महुम व अअमा अबसारहुम। यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने लानत की है और उनके कानों को बहरा कर दिया है और उनकी आंखों को अंधा कर दिया। तो इससे बात साबित होती है
کہ جو لوگ زمین میں کسی بھی طرح حکومت کو حاصل کر کے اس کے بعد اپنے قریبی رشتوں کو توڑتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، ظلم و ستم برپا کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لعنت فرمائی۔ اور یزید پر بلا شبہ اس آیت کریمہ کا اطلاق ہوتا ہے کہ یزید نے حکومت حاصل کی، اور حکومت حاصل کرنے کے بعد اس نے قطع رحمی کی اور اپنے قریبی رشتوں کو توڑا اور ان پر ظلم و ستم ڈھایا۔ اور امام احمد بن حنبل نے اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے یزید پر لعنت بھیجی، جس کی آگے تفسیر انشاءاللہ بیان ہو۔ پھر اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عفت معاب اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والوں پر بھی لعنت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 23 میں، کہ یہی بے شک جو لوگ ان پارسا عورتوں پر جو بے خبر اور ناآشنا ہیں، یعنی برائی سے، ایسی تہمت لگاتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، یعنی ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو واقعہ ہے، جسے واقع عفف کہتے ہیں، اس کے پس منظر میں یہ آیت کریمہ نازل ہے۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتا ہے اور اس نے ان کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب یہ جو اذیت رسول کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، تو یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کو کوئی اذیت نہیں پہنچا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول کو اذیت پہنچاتا ہے وہ اللہ کو اذیت پہنچاتا ہے۔ اور یزید کی تکفیر، یعنی اس پر کفر کا جو اطلاق ہوتا ہے، وہ بھی اس آیت کریمہ کے تحت ہوتا ہے کہ یزید کا کفر اور یا کفر یا فعل اذیت رسول ہے، کہ اس نے براہ راست حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کو احادیث میں دیکھا جا سکتا ہے، جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیکھا، حضرت ام سلمہ نے دیکھا، اور بعض دیگر صحابہ کرام نے بھی اس کو بیان کیا کہ کربلا کے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں ملے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو زیارت ہوئی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حال جو ہے وہ اس قدر ابتر تھا واقعہ کربلا کی وجہ سے، سانحہ کی وجہ سے، اور شہدائے کربلا کے شہید کیے جانے کی وجہ سے، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم شدید تکلیف میں تھے، اذیت میں تھے۔ تو اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت حضرت امام حسین علیہ السلام کے توسط سے دراصل یزید کی تکفیر پر بہت بڑی دلیل ہے، کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا، ہرگز ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ بلا شک و شبہ کافر، اور اس پر لعنت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول نے بھیجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دنیا اور آخرت پر لعنت بھیجی ہے، اور اس کے لیے دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے، اور یہ دردناک عذاب کی وعید کسی مسلمان کو نہیں سنائی جاتی، اور دنیا اور آخرت میں لعنت کسی مسلمان پر نہیں بھیجی جا سکتی، یہ کافر مطلق پر ہی لعنت بھیجی جا سکتی ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یزید نے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی، آپ کے اہل بیت پاک کو بے دردی سے شہید کر کے اور ان کی لاشوں کی بے حرمتی کر کے، تو اس وجہ سے یزید پر اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ وہ بلا شک و شبہ کافر بھی تھا، اور اس پر لعنت کا اطلاق بھی ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح کچھ دیگر آیات ہیں جن کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک
اور اس حدیث کو امام ترمذی نے السنن میں روایت کیا اور ابن حبان نے صحیح میں روایت کیا، امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا، امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 لوگوں پر لعنت بھیجی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 بندوں پر میں لعنت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی ان پر لعنت کرتا ہے، اور ہر سابقہ نبی بھی ان پر لعنت کرتا ہے۔ اور وہ 6 بندے یہ ہیں، نمبر 1 جو کتاب اللہ میں زیادتی کرنے والا، کتاب اللہ میں زیادتی کرنے والا یعنی اپنے پاس سے آیتیں گھڑتا ہے یا کسی آیت کا معنی اور مفہوم اپنی مرضی کے مطابق بیان کرتا ہے، یعنی بھی کسی بھی طرح کتاب اللہ میں زیادتی کرنے والا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی، نمبر 2 جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو جھٹلانے والا، نمبر 3 ظلم و جبر کے ساتھ تسلط حاصل کرنے والا تاکہ اس کے ذریعے اسے عزت دلا سکے، اس کے ذریعے یعنی اپنے آپ کو عزت دلا سکے یا کسی دوسرے کو عزت دلا سکے جسے اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا ہے، اور اسے ذلیل کر سکے جسے اللہ تعالیٰ نے عزت دی، یعنی اپنے اقتدار کا ناحق استعمال کرتا، غلط استعمال کرتا ہے، منفی ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے اقتدار حاصل کر کے، اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے والا۔ نمبر 5 میری عطرت یعنی اہل بیت کی حرمت کو پامال کرنے والا ہوں، اور نمبر 6 میری سنت کا تارک ہوں۔ اب اس حدیث پاک کو بھی اگر ہم پڑھیں تو اس میں سے 4 چیزیں تو براہ راست یزید پر ان کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی اس نے اپنے اقتدار کا غلط استعمال کیا اور ذلیل لوگوں کو عزت دی، اور جو اس وقت کے دنیا کے سب سے زیادہ معزز لوگ تھے، عزت والے لوگ تھے، خاندان نبوت کے لوگ، اہل بیت پاک، حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کا خاندان اور ان کے بھائی اور ان کی بہنیں، جو اس زمین پر سب سے زیادہ عزت والے لوگ تھے، ان کو اس نے ذلیل کرنے کی کوشش کی، رسوا کرنے کی کوشش کی، اور پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دیا اور حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دیا، یعنی حلت و حرمت کو بدلا، اور پھر براہ راست حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی حرمت کو پامال کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تارک بھی علی الاطلاق یزید بنتا ہے، ٹھہرتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیث میں، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، تو میں اس شخص کا نام بھی بتا سکتا ہوں جو بنو امیہ میں سے ہوگا اور وہ سب سے پہلے حضور کی سنت کو بدلے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ نے اس کا نام بھی لیا، یقال له یزید، اس کا نام یزید ہے، اسے یزید کہتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک کی روشنی میں بھی یزید پر بلا شک و شبہ لعنت کا جواز ملتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے، اور تمام انبیاء سابقین ایسے افعال کے مرتکب آدمی پر لعنت بھیجتے ہیں۔ حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو ہے وہ سنیے، اور اس قول کو امام احمد بن حنبل نے المسند میں روایت کیا، اور اسی طرح فضائل الصحابہ میں روایت کیا گیا، اور امام طحاوی نے فی شرح مشکل الآثار میں اس کو روایت کیا، امام طبرانی نے روایت، دیگر محدثین نے اور ائمہ نے اس کو روایت کیا۔ آپ نے قاتلین حسین کے لیے بد دعا کی، آپ نے فرمایا انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے، انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا، آپ کی بے توقیری کی، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے۔ یہ حضور کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بھی ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتی۔ اور پھر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی حرمت کے حوالے سے جو آپ کے اقوال ہیں وہ کثرت سے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، اور یہ متفق علیہ حدیث۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مدینہ منورہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک حرم ہے، اس کے درخت نہ کاٹے جائیں اور نہ ہی ان میں کوئی جرم اور برائی کی جائے، جو شخص اس میں کوئی جرم اور برائی کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔
اور یزید کی جو بربریت ہے اور یزیدی لشکر کی، وہ واقعہ حرہ سے آشکار ہوتی ہے کہ واقعہ حرہ میں یزید نے مدینہ منورہ پر ہر طرح کا ظلم و ستم روا رکھا، اور امام مسلم نے اس میں درج ذیل الفاظ کو الگ سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے فرائض و نوافل میں سے کچھ بھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ صحیح مسلم میں امام مسلم نے اس کو روایت کیا، جو مدینہ کی حرمت کو پامال کرتا ہے۔ اور امام طبرانی اور دیگر محدثین نے اس کو روایت کیا کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، میں جس کسی نے اہل مدینہ پر ظلم کیا یا ان کو ڈرایا دھمکایا، تو انہیں خوف زدہ کر، ایسے شخص پر اللہ، اس کے فرشتے اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نہ کوئی فرض عبادت قبول کرے گا، نہ کوئی نفلی عبادت قبول کرے گا۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی حرمت کو پامال کرنے اور مدینہ کے لوگوں کو خوف زدہ کرنے والے آدمی کے لیے نہ صرف اس پر لعنت بھیجی بلکہ اس کے لیے بد دعا فرمائی۔ اور یزید نے یہ سارے کام کی، مدینہ کی حرمت کو پامال کیا، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، مسجد نبوی میں اذان اور نمازیں معطل کر دی، اور پکیزہ عورتوں کی عصمت ریزی کی گئی، اور صحابہ کرام کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ پھر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے، اس کو امام بخاری نے روایت کیا، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ اس کو روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص بھی اہل مدینہ کو دھوکہ دے گا وہ دوزخ کی آگ میں اس طرح پگھل جائے گا جس طرح نمک پانی میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ اور امام مسلم نے روایت کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اہل مدینہ کو تکلیف دینے کا ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں اس طرح پگھلا دے گا جس طرح سیسا آگ میں پگھلتا ہے یا جس طرح نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں، اور اس پر مزید کئی احادیث ہیں، تو چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے تو چند ایک ائمہ کرام کے اقوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو یزید پر لعنت کرنے کے جواز کو بیان کرتے ہیں اور اس کی تائید کرتے ہیں۔ اس میں حضرت ام سلمہ کا قول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ نے سنا، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنی۔ اسے امام مقدسی نے اپنی کتاب میں البدع والتاریخ میں روایت کیا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ مکہ میں محصور ہو کر رہ گئے تھے، انہوں نے کعبۃ اللہ میں پناہ لے رکھی تھی، اور انہوں نے لوگوں کو یزیدی حکومت کے خلاف صلاح مشورے کے لیے بلایا، اور اس مجلس مشاورت میں یزید پر لعن طعن کیا اور اسے فاسق اور متکبر کا نام دیا۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن زبیر نے یزید پر لعنت بھیجی۔ اب یزید پر لعنت بھیجے جانے کے مسئلے پر جو ائمہ اربع کی آراء ہیں، اسے امام طبری جو ہیں، اور ان کا ایک اور معروف نام ہے امام القیاء الحراسی، یہ امام طبری کا ہی نام ہے، انہوں نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ امام عماد الدین ابو الحسن علی بن محمد بن علی الطبری البغدادی القیاء الحراسی، یزید بن معاویہ کے بارے میں ان سے پوچھا گیا کیا وہ صحابی تھا، کیا اس پر لعنت کرنا جائز ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا وہ صحابہ میں سے نہیں تھا، کیونکہ وہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیدا ہوا۔ رہی بات اس پر لعنت طعن کرنے کے بارے میں اسلاف کے اقوال کی، تو اس حوالے سے امام احمد بن حنبل کے دو قول ہیں۔ ایک قول کے مطابق یزید پر اشارتاً لعنت کرنا جائز ہے، اور آپ ہی کے دوسرے قول کے مطابق یزید پر صراحتاً یعنی واضح انداز میں، یعنی اس کا نام لے کر لعنت بھیجنا جائز۔ اور اس حوالے سے امام مالک کے بھی دو قول ہیں، ایک قول میں یزید پر اشارتاً لعنت، اور دوسرے قول کے مطابق یزید پر صراحتاً یعنی تعین کر کے نام لے کر لعنت بھیجنا جائز۔ اور اس طرح امام ابو حنیفہ کے بھی لعن یزید پر یا لعن بر یزید پر دو قول ہیں، ایک قول کے مطابق یزید پر اشارتاً لعنت بھیجنا جائز ہے، اور آپ ہی کے دوسرے قول کے مطابق صراحتاً یعنی بالتعیین یزید کا نام لے کر اس پر لعنت بھیجنا جائز۔ لیکن اس موضوع پر ہمارا ایک ہی قول ہے
اور یہ انہوں نے اشارہ کیا اپنے، چونکہ وہ شافعی المذہب تھے، کہ شافیوں کا یا شوافے کا ایک ہی قول ہے۔ امام شافعی کے جو مذہب کے علماء ہیں انہوں نے کہا کہ ان کا ایک ہی قول ہے، اور وہ قول یزید پر نام لے کر صراحتاً لعنت کرنے کا ہے۔ اور پھر وہ یزید پر وہ فرماتے ہیں کہ لیکن اس موضوع پر ہمارا ایک ہی قول ہے، اور وہ یہ کہ یزید پر صراحتاً نام لے کر لعنت کی جائے گی، نہ کہ اشارتاً۔ اور فرماتے ہیں آگے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام شافعی اور ان کے علماء کے نزدیک یزید پر نام لے کر بالتعیین صراحتاً لعنت کی جائے گی، لعنت کی جائے گی۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ اور ایسا کیوں نہ ہو جب کہ وہ شطرنج کھیلنے والا، چیتوں کے ساتھ شکار کرنے میں مشغول رہنے والا اور عادی شرابی تھا۔ شراب کے بارے میں اس کی شاعری بہت معروف ہے، جسے لا تعداد ائمہ سیر و تاریخ نے تواتر کے ساتھ نقل کیا۔ اور میں نے اپنے دوستوں سے کہا، اب یہ اس کے اشعار ہیں یزید کے، ان کا ترجمہ آپ سنیں کہ یزید کس طرح کی شاعری کرتا تھا، وہ شاعر بھی تھا، وہ کس طرح کے شعر کہتا تھا، اور اس کے اشعار سے اس کا مشرب، اس کا مسلک اور اس کا مذہب جو ہے وہ واضح ہوتا ہے کہ دین کے بارے میں اس کا عقیدہ اور نظریہ کیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے دوستوں سے کہا جنہیں جام شراب نے اکٹھا کیا ہوا تھا کہ آج ہوائے نفس کا شوق گنگنا رہا ہے، سو شراب کی نعمتوں، لذتوں اور خرمستیوں سے اپنا اپنا حصہ لو، چونکہ ہر شخص کی عمر خواہ کتنی طویل ہو بالآخر ختم ہونے والی ہے۔ ہاں، آج کے دن کا سرور کل پر نہ چھوڑو، کیونکہ زندگی میں بہت سے کل ایسے آئیں گے جو آج کے ساتھ کئی ایسے امور اور حالات لائیں گے جن کے بارے میں آج کچھ معلوم نہیں۔ سو جو لذت شراب آج لینی ہے اسے کل پر مؤخر نہ کرو۔ اب اندازہ کر لو، مطلب اس کا یہ ہے، یعنی سارے اس کے اشعار کا، کہ کل کس نے دیکھی ہے، کل کیا ہونا ہے۔ جو شراب پی سکتے ہو آج پی لو، اور جو مستی آج کر سکتے ہو وہ کر لو۔ یہ یزید کا نظریہ۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یزید کا نظریہ کیا تھا، اور آگے چل کے اس کے مزید اشعار جو ہیں وہ بھی آئیں گے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں عام طور پر ایک قول مشہور ہے، اور اس بات کو امام احمد رضا خان صاحب نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ میں بھی نقل کیا ہے، اور ان کی ایک اور کتاب ہے احکام شریعت، اس میں بھی نقل کیا گیا، یعنی پوچھا گیا یزید کے بارے میں علماء امت کی کیا رائے ہے، کیا اس پر لعنت کی جائے گی، یا وہ مسلمان تھا یا کیا تھا، اس کے بارے میں ائمہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے۔ تو ائمہ احناف کے حوالے سے امام احمد رضا خان صاحب نے اس میں کہا کہ ہمارے ائمہ اس بارے میں سکوت فرماتے ہیں، حالانکہ اس کتاب میں جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے القول المتین، اس میں بہت سی اقوال بہت سے ائمہ کے حوالے سے آپ نے نقل کر دیے ہیں کہ امام اعظم کا موقف بھی یزید کے بارے میں لعنت کرنے کا تھا، سکوت کا نہیں تھا، لعنت کرنے کا۔ اب اس کو سنیے، امام القیہ الحراسی نے اس کو روایت کیا، بیان کیا ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس بارے میں دو قول ہیں، اور ایک قول کے مطابق یزید پر اشارتاً لعنت بھیجنا جائز ہے، اور آپ ہی کے دوسرے قول کے مطابق یزید کا نام لے کر صراحتاً اس پر لعنت بھیجنا جائز۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کا قول سکوت کا نہیں ہے، خاموشی کا نہیں ہے، یزید پر لعنت بھیجنے کا قول ہے، اور وہ اشارتاً بھی ہے یعنی کنایتاً بھی ہے، اور نام لے کر تعین کر کے صراحتاً بھی۔ یہ دو قول امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح اور آگے آخر پہ چل کے ہم امام اعظم کے حوالے سے انشاءاللہ اگر وقت بچا تو مزید اس پر بات کریں گے کہ امام اعظم علیہ رحمہ کے اہل بیت پاک کے ساتھ مراسم کس طرح کے تھے، تعلقات کیسے تھے، اور ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کے ساتھ نسبت اور محبت کا عالم کیا تھا۔ امام مالک کا سنیے، امام مالک کے حوالے سے امام القیہ الحراسی نے بیان کیا کہ یزید پر لعنت کے جواز میں امام مالک کے دو قول
ایک قول کے مطابق یزید پر اشارتاً لعنت بھیجنا جائز ہے، اور آپ ہی کے دوسرے قول کے مطابق یزید کا نام لے کر صراحتاً اس پر لعنت بھیجنا جائز ہے۔ اسی طرح امام شافعی کا یزید پر لعنت بھیجنے کا قول امام القیہ الحراسی نے بیان کیا، اور وہ فرماتے ہیں کہ شوافع کا صرف ایک ہی قول ہے، جیسے کہ پہلے بیان ہوا، شوافع کا یعنی شافعی مذہب کے جو علماء ہیں ان کا ایک ہی قول ہے، اور وہ یہ کہ اس پر صراحتاً لعنت کی جائے، نہ کہ کنایتاً، یعنی نام لیے بغیر لعنت نہ کی جائے بلکہ نام لے کر واضح انداز میں یزید پر لعنت بھیجی جائے، یہ شوافع کا قول۔ اور امام احمد بن حنبل کا یزید پر لعنت کے حوالے سے جو قول ہے اسے امام القیہ الحراسی نے بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کے دو قول ہیں، اور ایک قول کے مطابق اس پر اشارتاً لعنت کرنا جائز ہے، اور دوسرے قول کے مطابق صراحتاً یعنی واضح انداز میں نام لے کر تعین کر کے اس پر لعنت کرنا جائز۔ اب اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ ائمہ اربعہ ہیں اور یہ ان کے اقوال ہیں یزید کے بارے میں اس پر لعنت کرنے کے حوالے سے۔ اسی طرح امام ابن حجر العسقلانی جو بہت بڑے امام ہوئے عالم اسلام کے، ان کے حوالے سے بھی امام الحراسی نے جو تحقیق کی اس کو انہوں نے اپنی کتاب میں بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ سوال میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یزید بن معاویہ پر لعنت بھیجنے کا کیا حکم ہے، نیز جو شخص اس سے محبت کرے اور اس کی قدر و منزلت بیان کرے اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں آج کل فیس بک پہ یوٹیوب پہ بہت سے ایسے علماء حضرات موجود ہیں جن کی گٹی میں شاید ناسبیت کا اثر ہے، خارجیت کا اثر ہے، اور وہ لوگ آل پاک اطہار کے ساتھ اپنے بغض کا اظہار کرتے ہوئے یزید کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرتے ہیں اور اسے امیر المومنین کہتے ہیں اور اس کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ایک جواب ہے، اس پر حافظ ابن حجر العسقلانی جواب دیتے ہیں کہ جہاں تک یزید پر لعنت بھیجنے کا تعلق ہے تو اس مسئلے پر امام الطبری جو القیہ الحراسی کے نام سے معروف ہیں نے مذاہب اربعہ کے اندر اس مسئلے پر جواز یا عدم جواز کے حوالے سے جتنے اقوال ہیں یا ان میں سے جو اختلاف پایا جاتا ہے اس کو نقل فرما دیا ہے۔ حافظ اسقلانی کے جواب سے یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ حافظ ابن حجر اسقلانی کا بھی وہی موقف ہے جو ائمہ اربعہ کا موقف ہے، یعنی ائمہ اربعہ کا موقف جو ہے ان پر لعنت کرنے کا ہے، پس امام حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی وہی موقف ہے، اس کی انہوں نے تائید کی۔ اسی طرح امام ابو الحسن علی بن محمد بن علی الطبری البغدادی جن کا نام ابھی لیا گیا کہ وہ امام القیہ الحراسی کے نام سے بھی معروف ہیں، انہوں نے بھی یزید پر لعنت بھیجنے کا جواز جو ہے اس کو بیان کیا اور اس قول کو تائید کے ساتھ انہوں نے بیان کیا۔ پھر اسی طرح متاخرین اور متقدمین علماء میں سے کثیر تعداد ہے جن کا بھی ذکر آئے گا جنہوں نے اہل بیت اطہار کے ساتھ برا سلوک کرنے، ان کی حرمتوں کو پامال کرنے پر یزید پر لعنت بھیجنے کا قول کیا ہے۔ یہاں ہمیں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت پاک کی محبت کو اپنی محبت قرار دی، اور صرف محبت ہی نہیں قرار دیا اور محبت کرنے کا حکم ہی نہیں دیا، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جو امام مسلم نے الصحیح میں روایت کی ہے، فضائل الصحابہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں تمہیں اہل بیت پاک کے متعلق اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ مطلب میرے اہل بیت کے متعلق بات کرتے ہوئے، کوئی سوچ کا اظہار کرتے ہوئے، کسی عقیدہ کا اظہار کرتے ہوئے، کوئی عمل یا فعل کا ارتکاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اہمیت بیان فرمائی اہل بیت پاک کی، محبت کی اور ان کی قدر و منزلت کی۔ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق چونکہ ایک ہمارے ہاں ایک پرسیپشن پائی جاتی ہے کہ امام اعظم نے سکوت کا قول کیا،
آپ نے خاموش رہنے کا حکم دیا ہے یزید کے بارے میں، جبکہ ائمہ کرام نے، اصحاب سیر اور تاریخ نے اس بات کو بالکل واضح کیا ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت پاک کے ساتھ شدید محبت کرتے تھے، عقیدت رکھتے تھے، نیاز مندی کا تعلق رکھتے تھے، اور ان کی تعظیم و تکریم میں اس قدر فنا تھے کہ یزید کے مسئلہ پر سکوت امام اعظم کی طبیعت اور آپ کے مشرب کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اور اہل بیت اطہار کے ساتھ آپ کی خصوصی محبت اور ارادت کے تعلق کو سمجھنے کے لیے درج ذیل عبارت کو آپ سمجھ لیں اور اس کو بیان کیا۔ اس عبارت کو امام شہرستانی نے الملل والنحل میں فرماتے ہیں، اور یہ پہلی گواہی ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس تعلق کے متعلق کہ امام ابو حنیفہ نے امام محمد بن عبداللہ بن حسن المثنی بن حسن المجتبی بن علی بن ابی طالب علیہ السلام، جو کہ نفس زکیہ کے لقب سے معروف تھے، سے بیعت کی ہوئی تھی، یعنی آپ نے بیعت کی ہوئی تھی باقاعدہ نفس زکیہ کے ہاتھ پہ۔ اور جب اس معاملے کی خبر دوسرے عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور کو پہنچی تو اس نے امام اعظم امام ابو حنیفہ کو اس کی پاداش میں عمر قید کی سزا دی، اور اسی قید کے دوران امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے خلیفہ ابو جعفر المنصور کے دور حکومت میں ہی امام محمد بن عبداللہ یعنی نفس زکیہ کے دست اقدس سے بیعت کی تھی۔ جب امام محمد بن نفس زکیہ کی مدینہ منورہ میں شہادت ہو گئی تو اس کے بعد بھی امام ابو حنیفہ اسی بیعت پر قائم رہے۔ سو آپ اہل بیعت کی محبت اور معدت میں اس حد تک اس کے قائل تھے، اس سے اندازہ کر لیں۔ اور پھر تاریخ کے شواہد اس پر موجود ہیں کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحریک میں، جو ابتدا میں فاطمی تحریک تھی لیکن بعد ازاں یہ عباسی تحریک بن گئی، اس فاطمی تحریک میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اہل بیت پاک کے ان نفوس قدسیہ کی نہ صرف بیعت کر کے مدد اور معاونت کی، بلکہ انہوں نے اپنی جیب سے درہم و دینار خرچ کر کے اس کی مدد اور اعانت کی۔ اب اس کی دوسری گواہی آپ سنیے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ سیدنا امام محمد بن باقر سے آپ نے عرض کیا کہ آپ کی عزت و امام اعظم فرما رہے ہیں، یہ بات سنیے، امام باقر سے امام اعظم یہ عرض کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ کی عزت و حرمت ہم پر ایسے ہی واجب ہے جیسے آپ کے جد امجد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت ان کی ظاہری حیات میں ان کے صحابہ کرام پر واجب تھی۔ اب اندازہ کر لیں، یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشبیہ دے رہے ہیں کہ آپ کی محبت ہم پر ویسے ہی واجب ہے جیسے حضور کی حیات طیبہ میں صحابہ پر حضور کی محبت واجب تھی۔ تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ سکوت کا قول منسوب کیا جائے کہ وہ سانحہ کربلا پر اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس ظلم و زیادتی پر سکوت کا قول کریں اور یزید پر لعنت کا قول نہ کریں۔ اب تیسری گواہی اس حوالے سے سنیے کہ جب امام، اور اس کو بہت سے ائمہ نے روایت کیا، امام اعظم کے مناقب میں بھی اس کو روایت کیا گیا، اور اسی طرح اسے ابو الوفا الکرشی نے الجواہر المقدیہ فی طبقات الحنفیہ میں بھی روایت کیا۔ اس روایت کو سنیے کہ جب امام زید بن علی کلمہ حق بلند کرتے ہوئے بنو امیہ کے حکمران ہشام بن عبد الملک کے مقابلے میں مارکہ آرا ہوئے تو امام زید نے امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف قاصد بھیجا کہ آپ ہماری معاونت کریں، ہمارا ساتھ دیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت آپ علیل تھے، بیمار تھے، تو آپ نے اپنا عذر بیان کیا اور فرمایا کہ یہ 10,000 درہم مجھ سے لے جاؤ، یہ میں اس تحریک کی معاونت کرتا ہوں مالی طور پر، 10,000 درہم، اور جا کے میرا سلام عرض کیجیے گا اور میرا عذر بیان کیجیے گا اور ان کو بتائیے کہ میں ہر حوالے سے آپ کے ساتھ ہوں۔ تو یہ تیسری گواہی جو ہے اس حوالے سے ملتی ہے۔ اور اسی طرح امام ابو زہرہ المصری لکھتے ہیں کہ جب بنو امیہ کی حکومت کو عباسیوں نے بزور شمشیر ختم کیا تو امام ابو حنیفہ نے پہلے عباسی حکمران ابو العباس الصفا کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ظالموں کی حکومت ختم ہو گئی۔
یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ اور عقیدہ اس سے ظاہر ہوتا ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک یزید کو ہی برا اور ظالم نہیں سمجھتے، ان کے نزدیک تو تقریباً تمام اموی جو حکمران تھے وہ ظالم تھے، یا ان کی اکثریت ظالم تھی، یہ ان کا عقیدہ ظاہر کر رہا ہے۔ تو اس لیے آپ کے ساتھ سکوت کا قول کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات، لوگوں کے دلوں میں تشکیک پیدا کرنے والی بات۔ تو اس کے علاوہ کثیر ائمہ اور محدثین نے یزید پر لعنت بھیجنے کے قول کو بیان کیا۔ امام ابو بکر الخلال، امام اسماعیل بن علی الخطبی، امام ابو بکر العاجری اور امام ابو بکر الجساس الحنفی اور قاضی محمد بن ابو یعلا الفرا الحنبلی اور قوام الدین الصفاری، علامہ ابو الفرج ابن الجوزی، اور انہوں نے باقاعدہ اس موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی، امام ابن جوزی، اور اسی طرح امام تقی الدین ابن تیمیہ، حافظ ابن کثیر، علامہ سعد الدین تفتازانی، امام ابن بزار القدری الحنفی، حافظ ابن حجر الاسقلانی، اور اسی طرح علامہ شمس الدین بن کمال پاشا، علامہ عبد الرؤف مناوی، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ طریق الخلفاء میں، ملا علی قاری الحنفی، علامہ علی بن ابراہیم الحلبی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی اس پہ ایک لمبی چوڑی عبارت ہے، وقت ہوتا تو میں آپ کو ضرور سناتا کہ انہوں نے کس طرح سے یزید کا کردار جو ہے اس کو کھول کے بیان کیا اور اس کے ظلم و ستم کو بیان کیا۔ اور پھر اسی طرح قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے اس قریب زمانے کے بہت سے سلفی علماء جو ہیں ان کے بھی اقوال اس پر موجود ہیں، علماء دیوبند کے اکابر علماء کے بھی اقوال اس پر موجود ہیں۔ مگر افسوس یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ناسبیت جو ہے وہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے، اہل بیت پاک کا بغض اور حسد جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے لوگوں کے دلوں میں، اور لوگ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسبت کو اور اس محبت کو بھولتے جا رہے ہیں جو انہوں نے اہل بیت پاک کے ساتھ بیان فرمائی اور جو دین کی بنیاد ہے۔ تو اس لیے اگر ہم اس معاملے میں شک و شبہ کا اظہار کرتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ ہم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں شک و شبہ کا اظہار کریں۔ اہل بیت پاک کی محبت حضور کی محبت ہے، اور حضور کی محبت اللہ کی محبت ہے، اور اللہ کی محبت جنت کا ذریعہ بنے گی۔ اور اہل بیت کا بغض حضور کا بغض ہے، اور حضور کا بغض اللہ کے ساتھ بغض ہے، اور اللہ کے ساتھ بغض دوزخ اور جہنم کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے جملہ احکامات کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔